तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद करता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 81, 82 और 83 का मुताला करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब आपको ज़रूर दें। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुश आमदेद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं ज़बूर 81 की चंद आयात पढ़ूँगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूँगा। जी। ज़बूर की किताब से मीर मुगन्नी के लिए गनीत के सुर पर आसिफ का मज़मूर। खुदा के हजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज़ से गाओ, याकूब के खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो, नगमा छेड़ो और दफ लाओ और दिलनवाज सितार और बरबत, नए चांद और पूरे चांद के वक्त हमारी ईद के दिन नरसिंगा फूंको, क्योंकि ये इसराइल के लिए आइन और याकूब के खुदा का हुक्म है। इसको उसने यूसुफ में शहादत ठहराया जब वो मुल्क मिस्र के खिलाफ निकला। मैंने उसका कलाम सुना जिसको मैं जानता न था। मैंने उसके कंधे पर से बोझ उतार दिया, उसके हाथ टोकरी ढोने से छूट गए। तूने मुसीबत में पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया। मैंने रात के पर्दा में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मरीबा के चश्मा पर आजमाया। सेला। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं ज़बूर 81 का उन्वान जानना चाहूँगा। मैं इसको वापसी का गीत कहता हूँ और मैं कहूँगा कि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला 1 से 7, ये एक पुकार है। दूसरा हिस्सा मैं कहूँगा कि एक नोहा है कि ईद पर गीत गाना कि खुदा ने उनके साथ क्या क्या किया और खुदा की नाफरमानी करने पर उन पर आखिर क्या क्या गुजरा, और ये ज़बूर इसी के बारे में है। एक पुकार, एक नोहा। जी। इसका इस उन्वान से क्या ताल्लुक है गीत के सर पर? दर हकीकत गितियत मौसीकी में तारदार साज है और लगता है कि ये जात से लिया था, और दाऊद अपने मुश्किल हालात में जात को गया। जब वो साउल से भागा तो वो जात में गया, और मैं कहूँगा कि फिर कहा जाता है कि उसने इस साज को वहाँ पर देखा और हैकल में इबादत करने के लिए इस्तेमाल किया, और इससे जाहिर होता है कि खुदा अक्सर हमें मुश्किल हालात से गुजारता है, पर इसका नतीजा खुदा के लोगों के लिए खुशी और गीत गाना होता है। जात से मुराद अंगूर का हौस है। ये उसी ख्याल की अक्कासी करता है, और ईमानदार मुश्किल से इसलिए गुजरता है ताकि बाद में वो गीत गा सके। भाई यूसुफ, इसके क्या मानी है? नए चांद और पूरे चांद के वक्त हमारी ईद के दिन नरसिंगा फूंको। कौन सी ईद पर? जी भाई यूसुफ। लोग नए चांद के साथ नरसिंगे फूंकने की ईद मनाते थे, और मैं कहूँगा कि ये 5वीं ईद थी। इब्रानी साल में 7 ईदें होती हैं, और 7वें महीने के शुरू में 5वीं ईद आती है जो नरसिंगे फूंकने की ईद है, और इसके बाद इस महीने के 10वें दिन यौम कफारा आता है, और उसके 15वें दिन ईद ख़याम होती है। 7वें महीने में 3 ईदें इकट्ठी होती हैं, नरसिंगे फूंकने की यौम कफारा और ईद ख़याम। भाई यूसुफ, क्या आप हमें बनी इसराइल की 7 ईदों के मुतल्लिक कुछ बता सकते हैं? देखें, अहबार की किताब में 7 ईदें और 7 मौसम हैं। इनका आगाज सबत से होता है, पर यह सालाना ईदें नहीं हैं, बल्कि हफ्ते के आखिर में आराम का दिन था। और इसके साथ मैं कहूँगा कि 7 ईदों में फसा की ईद
یہودی کیلنڈر کی عید ہے اور اس کے 7 دن بعد خمیری روٹی کی عید ہے، اور اس کے بعد پہلے پھل کی یعنی تیسری عید فصل کاٹنے کی ہے، اور چوتھی عید ہفتوں کی عید ہے، اور پھر ان کے بعد 3.5 مہینوں تک کوئی عید نہیں آتی، اور پھر 7ویں مہینے میں 3 عیدیں ہیں، نرسنگے پھونکنے کی عید، یوم کفارہ اور جھونپڑیوں کی عید۔ جیسے نرسنگے پھونکنے کی عید کے بعد یوم کفارہ ہے، مستقبل میں تبھی قوم توبہ کر کے خدا ان کے پاس واپس آئے گی، اور پھر مسیح آ کر 1000 سالہ بادشاہی کرے گا، جس کا اشارہ عید قیام کرتی ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نرسنگے پھونکنے کی عید بھی اس لیے ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور لوٹ کر واپس آئیں، اور جب وہ مسیح کو واپس آتا دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر روئیں گے اور مسیح ان پر سلطنت کرے گا۔ نرسنگے پھونکنے کی عید کلیسیا کے زمینی سفر کا اختتام ہونا ہے، کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ خدا اپنے لوگوں کو توبہ کرنے اور 1000 سالہ بادشاہی کے لیے جمع کرتا ہے۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ آپ 5ویں آیت پر اپنی رائے دیں۔ اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا۔ میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اس قوم کی تاریخ کے اہم حصوں کو بیان کرتی ہے۔ جب یوسف مصر میں آیا تو میں کہوں گا کہ خدا نے اسے عزت بخشی اور اس نے پوری سلطنت پر حکمرانی کی، اور لکھا ہے کہ جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا تو وہ پوری سلطنت کا حکمران بن گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا۔ اس کے بھائی کینان سے مصر آئے اور ان کو وہ زبان سمجھ نہ آئی۔ میں کہوں گا کہ مصر کی وہ مصر کی قدیمی زبان جو وہ بولا کرتے تھے۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ پہلا حصہ ایک پکار ہے اور دوسرا حصہ 8ویں آیت سے ہے، ایک نوحہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا، 11ویں آیت، بلکہ 10ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا۔ اس میں خدا کی وفاداری اور لوگوں کا دھوکہ نظر آتا ہے۔ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا، اور بیابان کے سارے سفر میں یہی ہوا۔ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، نہ بیج بویا نہ ہی فصل کاٹی، وہ ہر روز من اٹھا کر کھاتے تھے۔ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ انہوں نے چاہے ایک ٹکڑا کھایا ہو یا 10، یہ سب مفت تھا۔ انہوں نے جتنا چاہا اتنا کھایا۔ پر اس کے بعد لکھا ہے، افسوس کہ میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، اور میں اس کو نوحہ کہتا ہوں۔ اور آیت 13 میں لکھا ہے، کاش میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا، میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا۔ انہوں نے جس ذلت میں زندگی گزاری، اس کا ذکر شروعات میں اور پھر پچھلے زبور میں ہوا۔ یہ ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ فرما برداری کرتے تو وہ زمین کے اچھے پھل کھاتے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے۔ ہم ایک صحیح۔ وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ قدیم لوگوں کی 4 عیدیں تھیں، وہ سب سال کے شروع میں ہوتی تھیں۔ ان میں عید فصح، ہفتوں کی عید، پہلے پھل کی عید اور جھونپڑیوں کی عید شامل ہے۔ زبور 81 نرسنگے پھونکنے کی عید کا گیت ہے۔ نئے چاند کے وقت نرسنگوں کی عید منائی جاتی ہے۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ چاند مہینے کے شروع میں نیا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے خداوند آنے کو ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر سلطنت کرنے آئے، کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، آفتاب صداقت طالع ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، زبور 82 کی پہلی آیت ہے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ عبرانی میں خدا کو ایلوہیم کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے لیے نام ہے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ یہ تثلیث ہے۔ خدا کی جماعت میں، وہ خدا کی جماعت میں موجود ہے۔ خدا کے لیے اسی آیت کے اگلے جملے میں الہوں کا لفظ استعمال ہوا۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔
اب آپ نے یہاں اس کو الجھا مزید دیا ہے۔ الجھا دیا ہے۔ اچھا ہے جی، یہ الجھ یہاں گیا پر الہو سے کیا مراد ہے؟ تاکہ ہم بیان کر سکیں۔ صحیح، میں کہوں گا کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، یعنی قاضی، قزاق۔ قضات، یعنی کہ میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں قاضیوں کے پاس اختیار تھا کہ وہ زندہ رکھیں یا پھر موت دیں، اور اس زاویے سے خدا اس کو مارتا اور زندہ رکھتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ قاضی کو ایک خدا کہا گیا ہے، زندگی اور موت کا وہ خدا معاملہ، کو ظاہر کرتا وہ ہے۔ خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہی زندگی یا پھر موت کا حکم صادر کرتا ہے۔ یقیناً خدا ہی ہے جو زندہ رکھتا یا مارتا ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ یہاں قاضی خدا کو ظاہر کرتا ہے، اس کو خدا کی طرف سے یہ اختیار مل چکا ہے، اور اسی لیے یہاں پر قاضی کو خدا کہا ہے۔ اس لیے یہاں پر الہو سے مراد قاضی ہے۔ جی، بھائی یوسف، خدا الہو کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، کس لیے؟ دراصل قاضی سوچتے ہیں کہ ان کی بات حرف آخر ہے، اور یہاں وہ دنیا میں ہوتے ہوئے اہم ہیں، لیکن بھائی ایاد میں کہوں گا کہ وہ ہرگز یہ نہ بھولیں کہ انہیں بھی خدا کو حساب دینا ہے۔ یاد کریں کہ خدا نے پلاطس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا، کہ وہ زمین کے باقی قاضیوں جیسا ہے، اور اس نے بھی وہی کہا جو دوسرے کہنا چاہتے تھے۔ تو مجھ سے نہیں بولتا، کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یہاں مسیح نے اس کی بات کو درست کیا اور کہا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کی عدالت ہوگی کہ اس نے ایک بے گناہ شخص کو مصلوب کیا۔ یہ نہ سوچا کہ ایک بے گناہ کو مصلوب کر دو تو اس کا کچھ حساب نہ ہوگا، لیکن اس کا حساب عظیم ترین قاضی خدا کرے گا جو خدا کی جماعت میں موجود ہے۔ تو خدا کی جماعت میں الہو کے درمیان یا قاضیوں کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ وہ سب اختیار والوں کو اکٹھا کرتا ہے جو زمین پر ہیں، اور ان کے اعمال کا حساب کرتا ہے۔ ان کے اعمال کیا بتاتے ہیں؟ اس نے دوسری آیت میں بتایا۔ یہاں وہ کیا پر ہیں؟ لکھا جی ہے، بتائیے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ وہ بے انصافی کرتے اور ظلم کی طرفداری کرتے تھے۔ کس اختیار سے انہوں نے یہ کیا؟ جب وہ ایسا کرتے تو خدا کے خوف کو مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ ان کی عدالت میں ایسا ہوتا ہے؟ جی، یہی سب ہوتا ہے، پر افسوس۔ لکھا ہے، عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے، اور مسیح جو ہم سب سے بہتر جانتا ہے، اس نے بے انصاف قاضی کی تمثیل سنائی۔ یہ ایک قاضی کی بات ہے، لیکن ایسے بہت سے اور بھی موجود ہیں۔ کسی شہر میں قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، یعنی وہ خدا یا انسان کی عزت نہیں کرتا تھا، اور ایسے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قاضی کو کون مقرر کرتا ہے؟ اس مقام پر انہیں کون لے کر آتا ہے؟ وہ کس کو حساب دیتے اور کون سی حکمت عملی کے تحت کام کرتے ہیں؟ در حقیقت وہ خدا کا خادم ہے، اور میں یاد دلانا چاہوں گا کہ رومیو کے 13ویں باب میں ہم نے حاکموں کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ خدا کا خادم ہے، وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، یعنی کہ وہ خدا کو حساب دیں گے۔ آج جمہوریت میں بھی لوگ اپنے حاکموں کو ان کے مقام سے اتار دیتے ہیں، پر ایسا ہر بار نہیں ہوتا۔ ہر جگہ اور ہر وقت کے لوگوں اور قاضیوں کے لیے بھی لازم ہے، اور انہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے بھی عظیم ترین قاضی کو حساب دینا ہے جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، اور میں کہوں گا کہ انہیں اس کو حساب دینا ہے جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، اور عدالت کے دن ہر ایک جان کا حساب ہوگا۔ بھائی یوسف، جب ہر دور اور ہر جگہ کے قاضی اور حکمران یہ جان جائیں کہ اختیار خدا کی طرف سے ملا ہے، وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں تو خدا ان سے خوش ہوتا ہے، اور اگر غلط استعمال کرے تو ایک دن ان کو سب سے بڑے قاضی کو حساب دینا پڑے گا، اور جو کوئی بھی ایسے سوچے وہ خدا کو جلال دیتا ہے اور اس دن کا انتظار کرتا ہے کہ خدا اس کے سامنے حاضر ہو۔ صحیح۔ بھائی یوسف، 5ویں آیت ہے، وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں، زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم سب الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور امرا میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو کہا اس کے علاوہ بھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔
لکھا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم اعلیٰ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، اور قاضیوں کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ وہ حق تعالیٰ کے فرزند ہیں، بلکہ فرشتوں کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے فرزند یا خدا کے فرزند ہیں۔ سو میں کہوں گا کہ ان حاکموں اور ان قاضیوں کے پیچھے دراصل آسمان سے گرے ہوئے فرشتوں کی ایک فوج ہے، ایک ایسی فوج جو کہ ان کے فیصلوں پر اصل میں اثر انداز ہوتی ہے۔ شرارت کی روحانی فوجیں۔ بالکل، ان کو دنیا کی تاریکی کے حاکم اور شرارت کی روحانی فوجیں کہتے ہیں۔ پس ابلیس نے دراصل اپنی سلطنت میں درجہ بندی کی ہے، اور میں کہوں گا کہ ہر سردار اور بڑے صدر کے پیچھے جن کے فیصلوں سے در حقیقت دنیا متاثر ہوتی ہے، ابلیس نے اپنی طاقت اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں کو لگایا ہوا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، لیکن خدا نہ صرف ان قاضیوں کی بلکہ روحانی تمام فوجوں کی عدالت کرے گا جو ان کے پیچھے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے ابلیس اور اس کے پیروکاروں میں کوئی بھلائی نہیں، اور جو شخص ابلیس کے سامنے سر جھکا دے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو بھلائی کس میں ہے؟ اے خدا اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہے، اور دنیا ایسی ہی رہے گی جب تک کہ اس کا کمال بادشاہ نہ آ جائے۔ اور یسایہ 32 میں لکھا ہے، دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدل سے حکمرانی کریں گے، اور انسان کی امید یہی ہے۔ سو یہ واضح ہوا کہ خدا کی جماعت میں خدا نے ان کے سب کاموں کا حساب کیا، ان کی بدعنوانی ظاہر ہوئی، آخر میں وہ ان سب کو الگ کرے گا، تب چیزیں ان قاضیوں کے اختیار میں نہ ہوں گی، بلکہ خداوند خود راستی سے عدالت کرے گا۔ اس کے بعد 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا اٹھ، سب قاضیوں کو بھول جا، تو ہی صادق ہے، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ بھائی مستقبل میں ایسا ہوگا؟ جی، عبرانیوں 2 میں لکھا ہے کہ اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، اور پھر لکھا ہے کہ ابن آدم آ کر سلطنت کرے گا اور اس وقت کے ایماندار اس کا ساتھ دیں گے، اور یہی سچ ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور زبور 83 کے مطالعے کو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے مہمانوں سے ایک سوال۔ دوسری آیت ہے، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبے باندھتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ یہ اہم سوال ہے، اس نے دشمنوں کی بات کی۔ اچھا ہے کہ اس جواب کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں زبور 83 کے موضوع کے متعلق بھی بتائیں۔ جی، زبور 83 ایک نبوتی زبور ہے۔ اس میں شمال کے بادشاہ کے اتحاد کی بات ہوئی جو مستقبل میں اسوری ہوگا۔ نبوتی زبور کے کیا معنی ہیں؟ نبوتی زبور جو کہ مستقبل کے بارے میں ہو۔ ہمیں تاریخ میں ایسی بات یا اس کے متعلق بات نہیں ملتی۔ یہ اتحاد ماضی میں یا تاریخ میں قائم نہیں ہوا، اور جیسا کہ بائبل میں یہ بیان ہے کہ نبوتی کلام میں آگے ہونے والی باتوں کا بیان ملتا ہے جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہو، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک واقع میں نہیں آئیں بتاتا ہو۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا یہ ایک نبوتی زبور ہے، مستقبل اور کے اس میں متعلق ہے۔ مستقبل میں ہونے والی باتوں کا ذکر ملتا ہے، صحیح۔ کیونکہ یہ ماضی میں نہیں ہوئیں، کیونکہ ماضی میں ہونے والی چیزوں کا مستقبل میں حوالہ مل جاتا ہے، اور یہ تاریخی اعتبار سے ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تاریخی اعتبار سے نہیں، یہ مجمع نہیں ہوا، انہوں نے خدا کے لوگوں کے خلاف سازش کی۔ صحیح۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ یقیناً وہ خدا کے دشمن ہیں۔ کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا تک نہیں، بلکہ اس کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ وہ خدا کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ خدا کے دشمن ہیں، پر خدا تک نہیں پہنچ سکتے، پر ان کو ستاتے جو اس کا نام لیتے اور اس کو تھامے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ان لوگوں پر اپنا غصہ نکال دیتے ہیں۔ صحیح، یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی بات ہے۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بڑی مصیبت کے دور میں خداوند کے لوگوں بنی اسرائیل کے خلاف دشمن اکٹھا ہوں گے۔
कौन सी कौमें इकट्ठा होंगी, ये किसकी रहनुमाई में होगा, ये बताइए। जी हाँ, जब आप छठी आयत पढ़ते हैं, लिखा है अदुम के अहले खैमा, और फिर इस्माइली, और फिर मुआब और हाजरा, जबल और अमून और अमालीक, और फिर फलस्तीन और सूर के बाशिंदे। असूर भी उनसे मिला हुआ है, उन्होंने बनी लूत की कुम्मक की है। और मैं कहूँगा ये 10 से ज्यादा सल्तनतें हैं, और यकीनन उस वक्त यही कौमें मौजूद थीं। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि इस इत्तेहाद में सरबरा बेशक असूरी ही होंगे। और एक बात और, कि बहुत से लोग असूरियों या शुमाल के बादशाह में से मिलेंगे, मतलब कि ये उनमें पाए जाते हैं। और नबूवत में उन कौमों के नाम हैं। ऐन मुमकिन है कि असूरी यानी कि शुमाल का बादशाह इराक और शाम और ईरान के इत्तेहाद से हो, और ये तमाम मिलकर शुमाल का बादशाह मुकर्रर करेंगे, जो कि मैं कहूँगा कि इसराइल का दुश्मन होगा। और मैं कहूँगा कि हमें मौजूदा दौर में इन कौमों और लोगों के दरमियान बढ़ती दुश्मनी का अंदाजा इससे होता है। शुमाल का बादशाह या जनूब का बादशाह, उसका ताल्लुक इसराइल से है कि वो इसराइल के शुमाल से है या जनूब से। भाई यूसुफ, बाइबल मुकद्दस में इसका क्या नाम है? आखिरी ज़माने की जंगों में मसीह की ज़मीन पर सल्तनत करने से पहले इनको क्या कहेंगे? आखिरी ज़माने की जंगों में हर मजदून की जंग और यहोशुवत की वादी की जंग है, और इन जंगों का जिक्र ज़बूर 83 में मिलता है। देखें, कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद दुनिया में हर कोई एक दूसरे के खिलाफ उठेगा, क्योंकि कौमों पर कौमें और सल्तनतों पर सल्तनतें चढ़ाई करेंगी, और सारी दुनिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। और कुछ इसको यहोशुवत की जंग से जोड़ते हैं, पर मैं कहूँगा कि सारी दुनिया आपस में लड़ेगी, और इसीलिए इसको किसी भी जंग के साथ जोड़ना तकसीम करना मुश्किल है। सही नहीं होगा, लेकिन सब एक दूसरे के खिलाफ होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये वाजे करना चाहता हूँ कि सब खसूसन इसराइल के खिलाफ उठेंगे और जंग होगी। जी, ये वही जंग है जो मसीह की जमीन पर आमद से पहले होनी बिल्कुल। है, लेकिन उस वक्त कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी, और ये जो कुल जमीन है इस पर बड़ी मुसीबत का दौर होगा। मुसीबत के दौर के आखिर में ये जंगें होंगी। देखिए, हम कह सकते हैं कि कलीसिया की खातिर खुदा ने अपने गजब को काबू में किया, और जो ही कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी उसका गजब भड़केगा। और मैं कहूंगा कि जब तक 2 फरिश्तों ने लूत से ना कहा कि जब तक वो सदूम से निकल ना जाए वो कुछ नहीं करेगा, दरअसल पहले उन्होंने उसे जाने दिया, और जैसे ही वो गया खुदा ने सदूम और अबूरा पर आग और गंधक बरसाई। ये सब लोग इसराइल के खिलाफ जमा होंगे, और खुदा इसराइल को बड़ी मुसीबत के दौर से गुजारेगा ताकि उनकी तरबियत हो, लेकिन खुदा उनको बचाएगा। ये मुसीबत से छुड़ाने की दुआ है। 9वीं आयत है, तो उनसे ऐसा कर जैसा मिद्यान से और जैसा वादी केसून में सिसरा और यासीन से किया था, जो ऐन दौर में हलाक हुए, वो गोया जमीन की खाद हो गए। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी राय दें। उसने खुदा को पुकारा जैसे माजी में उनकी मदद की, अब भी माजी करे। में बहुत से लोग कहते हैं कि जमीन पर कोई मुसीबत नहीं आई, जमीन पर कोई मुजम्मत नहीं हुई, जालिमों और मगरूरों पर कोई आफत नहीं आई, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है। माजी में खुदा ने उनकी मदद की, हमेशा की तरह। माजी में हमेशा खुदा ने उनकी मदद की, और तारीख खुदा की वजूद की यहाँ पर एक वाज़े तौर पर तस्दीक करती है। देखिए, खुदा ने बहुत बार उनकी मदद की, लेकिन लोग भूल जाते हैं। वो जानकर ये भूल जाते हैं, वो तो जानबूझकर ये भूल गए। देखिए, माजी में जमीन पर पानी का तूफान आया और लोग हलाक हुए, जंगें भी हुईं और उन्होंने फतह भी पाई, और खुदा ने अपने लोगों के साथ भलाई भी की। और नाउमीदी के हालात में उसने यहाँ पर मिद्यान और फिर सिसरा की बात की। ये 2 जंगों का जिक्र है, जदून की जंग और बराक की जंग, और इन दोनों में लोग बहुत रुसवा हुए। उन्हें जीतने की कोई उम्मीद ना थी, ना उम्मीदी थी, लेकिन मैं कहूँगा कि खुदा ने उनको फतह बख्शी थी। ये अच्छा है कि हम इसको जानते हैं। कुज़ात की किताब के इन 2 वाक़यात में लोग बहुत मायूस और नाउमीद थे, लेकिन खुदाए कादिर ने उनको बचाया। और हर दौर में जब दीनदार गिर जाए और खुदावन से दूर हो, तो उसे चाहिए कि वो तौबा करके खुदावन के पास आए, क्योंकि वो उसको बचा लेता है। वो मेरी सही। जान को
بحال کرتا ہے اور صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد خدا کا غضب بھڑکے گا۔ زبور 83 کی 13ویں اور 14ویں آیت سے میں متاثر ہوا۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے، میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا۔ ہم خداوند کی سنیں اور فرمانبرداری کریں تو اپنے مسائل حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ خدا کی وفاداری کا تعلق انسان کی دھوکہ بازی سے نہیں ہے، ہماری بے وفائی کے باوجود وہ وفادار رہتا ہے۔ بھائی عادل، ہو سکتا ہے ابھی شہر میں غریب پر ظلم ہو اور ناانصافی ہو، عدالت کی جگہ پر شرارت ہو، مگر ایک دن یسوع آئے گا اور انصاف اور راست بازی سے عدالت کرے گا۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم زبور 84 کا مطالعہ کریں گے۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، ما انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، ما انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا وعود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة وملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. لا وعود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة املاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.